इंसानी तारीफ का एक कदीम तरीन और शायद सबसे बुनियादी सवाल, क्या कोई आला हस्ती, कोई खुदा मौजूद है? ये वो सवाल है जो न सिर्फ फलसफियों और साइंसदानों को उलझाता रहा है, बल्कि हर दौर में आम इंसान को भी सोचने पर मजबूर करता है। दुरुस्त फरमाया आपने। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश तो नहीं करेंगे, मगर हाँ, उसके गिर्द जो दलाइल बुने गए ना, उनके जाल को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, वो दलाइल जो खुदा या अल्लाह के वजूद के हक में दिए जाते हैं, और वो नुकात भी जो इस वजूद पर सवाल उठाते हैं या आप कह ले शक का इजहार करते हैं। और हमारे सामने जो मवाद है वो फलसफे के गहरे समुंदर से लेकर ज़ाती रूहानी तजर्बात तक जाता है। साइंसी नज़रियात भी हैं और ख़ास तौर पर सबूत के बिल्कुल मुख्तलिफ तसव्वुरात। लगता है असल झगड़ा इसी लफ्ज़ सबूत पर है। बिल्कुल, यही आकर बात अक्सर उलझ जाती है। और देखिए, हमारा इरादा यहाँ किसी एक फरीक को सही या गलत ठहराना हरगिज नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ एक मुतवाज़न और गैर जानिबदाराना जायजा पेश करना है, ताकि इस पेचीदा मौजू के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन्हें बेहतर तौर पर समझा जा सके। ये गुफ्तगू उन तमाम संजीदा फिक्र रखने वाले अहबाब के लिए है जो इस गहरे सवाल की मुख्तलिफ जिहतों को आप कहें खंगालना चाहते हैं। तो फिर आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां से लगता है कि सारा इख्तलाफ जन्म लेता है, यानी सबूत। आखिर इस बहस में सबूत से मुराद क्या है? क्यों एक चीज एक के लिए पहाड़ जैसा सबूत है और दूसरे के लिए शायद राई बराबर भी नहीं? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। इस बहस का महवर ही सबूत की तारीफ और उसके मेयार पर इख्तिलाफ है। बुनियादी तौर पर आप देखें तो दो बड़े फिक्री खैमे नजर आते हैं। एक तरफ अहले ईमान हैं, उनके नजदीक सबूत सिर्फ वो नहीं जो लेबोरेटरी में परखा जा सके। उनके लिए सबूत कई शक्लों में आता है। मसलन कौन सी शक्लें हैं ये, जरा बताएंगी? जी, सबसे पहले और अक्सर सबसे ज्यादा कायल करने वाला सबूत उनके लिए होता है जाती तजर्बा। जाती तजुर्बा? जी, ये दुआ की कबूलियत का एहसास हो सकता है, किसी मुश्किल में कोई गैर मुतवक्का मदद मिल जाना, या बस दिल में एक गहरा सुकून उतरना। ये एक अंदरूनी यानी सब्जेक्टिव शहादत है। तजर्बा करने वाले के लिए तो ये इंतहाई हकीकी है, मगर आप इसे किसी दूसरे के लिए दोहरा नहीं सकते, नाप नहीं सकते। तो यहीं पर पहला चैलेंज आ जाता है कि जो चीज़ इतनी ज़ाती और दाखिली है, इसे मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव सबूत कैसे माना जाए, सबके लिए कैसा काबिल कबूल हो। दरअसल यही बुनियादी नुक्ता है। अहले ईमान के लिए सबूत की दूसरी किस्म है फलसफियाना दलाइल। अच्छा, फलसफियाना दलाइल। जी, उनमें सबसे मशहूर कायनाती दलील या सबबे अव्वल की दलील है। यानी हर चीज जो शुरू हुई उसका कोई ना कोई सबब या बाइस होता है। ठीक है। कायनात, जैसा कि अब बिग बैंग नजरिया भी बताता है, एक वक्त में शुरू हुई, लिहाजा उसूलन इसका भी कोई सबब होना चाहिए, और वो सबब खुद बगैर सबब के, बगैर आगाज के होना चाहिए, यानी वाजिबुल वजूद या अनकॉज्ड कॉज। अहले ईमान के नजदीक यही खुदा है। यानी कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। इस मंतक के मुताबिक कोई शुरू करने वाला जरूरी है? उनके मुताबिक जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी अहम दलील है गाई दलील, या जिसे डिजाइन की दलील भी कहते हैं। डिजाइन? जी, ये कायनात में नजर आने वाले नाकाबिल यकीन निज़्म ज़ब्त, उसकी पेचीदगी और फाइन ट्यूनिंग पर मबनी है। फाइन ट्यूनिंग, ये लफ्ज आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। मसलन फिजिक्स के कवानीन और मुस्तकिलात का ऐसा होना जो जिंदगी को मुमकिन बनाए। अगर इनमें जरा सा भी फर्क होता ना, तो सितारे नहीं बनते, सैयारे नहीं बनते, जिंदगी मुमकिन ही ना होती। या फिर खुलिये के अंदर डीएनए का वो पेचीदा मालूमाती कोड। जराए में एक दिलचस्प नुक्ता इंफॉर्मेशन थ्योरी के हवाले से भी था कि भाई कायनात में सिर्फ मादा और तवानाई नहीं है, ये इतनी पेचीदा मालूमात कहाँ से आई? तो ये दलील कहती है कि जैसे एक पेचीदा घड़ी किसी ज़हीन घड़ी साज का पता देती है, वैसे ही ये मुनज़्ज़म कायनात एक ज़हीन खालिक की तरफ इशारा करती है। ये फाइन ट्यूनिंग और मालूमाती कोड वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या साइंस जैसे नजरिया इर्तिका इस डिज़ाइन की कोई मुतबादिल वजाहत पेश नहीं करती? अगर करती है तो फिर ये घड़ी साज वाली मिसाल कितनी मजबूत रह जाती है? ये बिल्कुल दुरुस्त एतराज है और बहुत अहम है। हम इस पर जरूर आएंगे जब हम मुखालिफ दलाइल का जायजा लेंगे। ठीक है।
ابھی اگر اہل ایمان کے دلائل مکمل کر لیں تو تیسری دلیل ہے اخلاقی دلیل۔ اخلاقی دلیل؟ جی، یعنی تمام انسانی معاشروں میں چاہے ثقافتی فرق کتنے ہی کیوں نہ ہوں، نیکی، بدی، انصاف، ظلم، ان جیسے تصورات کا ایک بنیادی احساس مشترک پایا جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو اہل ایمان کا موقف ہے کہ یہ جو آفاقی اخلاقی قانون کا احساس ہے، یہ صرف سماجی ضرورت یا ارتقاء کی پیداوار نہیں ہو سکتا۔ اس کا سرچشمہ کوئی اعلیٰ کامل اخلاقی ہستی یعنی خدائی ہے۔ اور آخر میں الہام اور مقدس کتب جیسے قرآن یا بائبل، انہیں براہ راست خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات، ان کا اثر اور بعض کے نزدیک ان میں موجود ممکنہ سائنسی اشارات، یہ سب بھی ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہل ایمان کا فریم ورک ہو گیا۔ ذاتی تجربہ، فلسافیانہ استدلال، ڈیزائن، اخلاقیات اور الہام۔ اب دوسرے خیمے کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے یا شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان کے لیے ثبوت کا معیار کیا ہے؟ وہ ان دلائل کو جو آپ نے بتائے کیوں ناکافی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے لیے ثبوت کا معیار عموماً زیادہ سخت ہوتا ہے اور وہ سائنسی طریقہ کار پر مبنی ہوتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار؟ جی، وہ تجرباتی یعنی امپیریکل، قابل تکرار، ریپیٹیبل، قابل تردید، فالسیفائبل اور موضوعی آبجیکٹیو شواہد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مطلب ایسا ثبوت جسے حواس سے محسوس کیا جا سکے، لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکے اور جسے کوئی بھی غیر جانبدار مبصر خود پرکھ سکے۔ سائنس بنیادی طور پر منہجی فطرت پرستی میتھڈولوجیکل نیچرلزم پر کام کرتی ہے، یعنی وہ وضاحتیں صرف فطری دنیا کے اندر ہی تلاش کرتی ہے، مافوق الفطرت وضاحتوں کی گنجائش وہاں نہیں ہوتی۔ تو ان کے نزدیک خدا کا تصور اس سائنسی دائرے سے باہر ہے؟ مطلب سائنس اس پر بات نہیں کر سکتی؟ عمومی طور پر ان کا موقف یہی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، کیا خدا موجود ہے کہ دعوے کو سائنسی طور پر جانچا جا سکتا ہے؟ کیا ہم خدا کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے اثرات کو کنٹرول تجربات میں ناپ سکتے ہیں؟ چونکہ ان سوالات کا جواب فی الحال نہیں میں ہے، اس لیے وہ اسے سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں مانتے۔ تو وہ اہل ایمان کے دلائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے پیش کردہ ثبوت یا تو ذاتی احساسات ہیں جن کی معروضی تصدیق نہیں ہو سکتی، یا پھر وہ فلسفیانہ قیاس آرائیاں ہیں جنہیں سائنسی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مکالمہ اکثر رک جاتا ہے۔ ایک فریق کے لیے جو گہرا داخلی یا منطقی ثبوت ہے، دوسرا اسے محض دعویٰ سمجھتا ہے جس کی تجرباتی تصدیق ممکن نہیں۔ یہ ایک طرح سے ایپسٹمولوجیکل سوال بھی ہے، یعنی ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں اور کس قسم کے علم کو معتبر مانتے ہیں۔ آپ نے صحیح سمجھا، یہ علمیت یا ایپسٹمولوجی کا بنیادی سوال ہے کہ جاننے کے کون سے طریقے قابل اعتبار ہیں۔ یہیں سے راستے الگ ہوتے ہیں۔ آئیے اب ذرا تفصیل میں ان دلائل کو دیکھتے ہیں جو خدا کے وجود کے حق میں دیے جاتے ہیں۔ کائناتی دلیل کا آپ نے ذکر کیا، کیا اس میں کوئی خاص پہلو ہے جو آج کل زیادہ زیر بحث ہو؟ جی، کائناتی دلیل کی جدید شکلیں، جیسے ایک ہے کلام کازمولوجیکل آرگیومنٹ، یہ آج بھی فلسفے میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ کلام آرگیومنٹ؟ اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ 2، کائنات کا ایک آغاز ہوا۔ 3، لہٰذا کائنات کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اور وہ سبب تعریف کے مطابق بغیر آغاز کے لازوال اور انتہائی طاقتور ہونا چاہیے۔ بگ بینگ تھیوری نے ایک طرح سے نقطے نمبر 2 کو سائنسی تائید فراہم کی ہے۔ اچھا، اور ڈیزائن والی دلیل، جس پر میرا سوال بھی تھا کہ کیا ارتقاء اس کا جواب نہیں؟ ڈیزائن کی دلیل، جسے غائی دلیل بھی کہتے ہیں، آج کل زیادہ تر فائن ٹیوننگ اور حیاتیاتی پیچیدگی پر مرکوز ہے، خاص طور پر خلیے کی سطح پر جو پیچیدگی ہے۔ فائن ٹیوننگ کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، فائن ٹیوننگ سے مراد یہی ہے کہ کائنات کے بنیادی طبیعتی قوانین اور مستقلات کانسٹنٹس حیران کن حد تک زندگی کے وجود کے لیے موزوں ہیں۔ اگر ان میں ذرا سا بھی فرق ہوتا تو ستارے، سیارے اور زندگی وجود میں نہ آ سکتے۔ جہاں تک ارتقاء کا تعلق ہے تو جو یقین نہیں رکھتے وہ اسے ڈیزائن کی ضرورت کے خلاف ایک طاقتور دلیل سمجھتے ہیں کہ قدرتی انتخاب سے پیچیدگی آ سکتی ہے۔ بالکل، کہ قدرتی انتخاب کے ذریعے پیچیدگی بغیر کسی ذہین خالق کے پیدا ہو سکتی ہے۔
تاہم کچھ اہل ایمان جیسے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے حامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء بھی کچھ خاص قسم کی پیچیدگی، جسے وہ irreducible complexity کہتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہ ارتقاء خود ایک گائیڈڈ پروسیس ہو سکتا ہے۔ یہ بحث تو خود ایک الگ بہت لمبی گفتگو چاہتی ہے۔ اچھا، اخلاقی دلیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے جو اخلاقی اصول ہیں وہ صرف معاشرتی ارتقاء کا نتیجہ ہیں، مطلب سروائیول کے لیے ضروری تھے؟ یہ غیر اہل ایمان کا ایک عام موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی جڑیں ہمارے حیاتیاتی اور سماجی ارتقاء میں ہیں، کہ گروہی بقا کے لیے تعاون، ہمدردی اور انصاف جیسے اصول فائدہ مند ثابت ہوئے اور نسل در نسل منتقل ہوتے گئے۔ تو پھر اہل ایمان کا کیا جواب ہے؟ اہل ایمان کا اصرار ہے کہ صرف فائدہ مندی سے فرض یا صحیح اور غلط کا وہ مطلق احساس پیدا نہیں ہو سکتا جو ہم اندر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا منبع خدا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک اور فلسفیانہ دلیل وجودی دلیل ontological آرگیومنٹ بھی ہے، ہاں، وہ بھی سنیے۔ جو کہتی ہے کہ خدا کا تصور بطور سب سے عظیم ممکنہ ہستی لازماً اس کے حقیقی وجود کو بھی شامل کرتا ہے، کیونکہ وجود عدم وجود سے بہتر ہے۔ یہ دلیل سمجھنے میں کافی دقیق ہے، اور سچ پوچھے تو اکثر فلسفی بھی اسے زیادہ قائل کن نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلائل منطق، کائناتی مشاہدہ اور کہیں نہ کہیں ایک بنیادی یقین پر قائم ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ وہ کون سے ٹھوس اعتراضات ہیں جن کی بنیاد پر غیر اہل ایمان یا شکوک رکھنے والے خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے؟ جی، کئی اہم اعتراضات ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، تجرباتی ثبوت کی کمی ہے۔ یعنی امپیریکل ایویڈنس نہیں۔ بالکل، سائنسی معیار پر پورا اترنے والا کوئی قابل تکرار موضوعی ثبوت موجود نہیں۔ برٹرینڈ رسل کی وہ مشہور چائے کی کیتلی والی مثال یاد ہے؟ جی، کہ مریخ کے گرد چکر لگاتی کیتلی۔ ہاں، کہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں نہیں ہے، لیکن ثبوت فراہم کرنا تو دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے والے پر ثبوت کا بوجھ برڈن آف پروف ہے، نہ کہ شک کرنے والے پر۔ یہ برڈن آف پروف کا نقطہ واقعی کے لیے دیا ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج مسئلہ شر، پرابلم آف ایول ہے۔ یہ فلسفے کا ایک قدیم اور بہت طاقتور سوال ہے۔ اگر ایک خدا ہے جو قادر مطلق، آل پاورفل ہے، علیم کل، آل نوئنگ ہے، اور خیر محض بھی ہے، آل گڈ بھی ہے، تو پھر دنیا میں اتنی زیادہ تکلیف، مصیبت اور برائی کیوں ہے؟ خاص طور پر معصوموں کا دکھ، جیسے قدرتی آفات میں یا بچوں کی بیماریاں۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ لگتا ہے کہ خدا کی یہ تین صفات اور دنیا کی یہ حالت، ان میں ایک منطقی تضاد ہے، یہ آپس میں ملتی نہیں۔ اہل ایمان اس مشکل سوال کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ کیا آزمائش یا انسان کی آزاد مرضی جیسی وضاحتیں اس مسئلے کی سنگینی کا واقعی احاطہ کر پاتی ہیں؟ اہل ایمان مختلف جوابات پیش کرتے ہیں، جنہیں تھیوڈیسی کہتے ہیں۔ ان میں آزاد مرضی کا نظریہ ہے کہ برائی انسان کے غلط انتخاب کا نتیجہ ہے۔ آزمائش کا تصور ہے کہ دکھ ہمیں روحانی طور پر مضبوط بناتے ہیں، یا یہ کہ خدا کا کوئی بہتر منصوبہ ہے جسے ہم اپنی محدود عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن ناقدین کے نزدیک یہ جوابات اکثر غیر تسلی بخش رہتے ہیں، خاص طور پر جب بات قدرتی آفات یا معصوم بچوں کی تکالیف کی آتی ہے تو یہ وضاحتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا اہم نقطہ کیا ہے؟ خدائی پوشیدگی، یعنی اگر خدا موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں تو وہ اپنا وجود زیادہ واضح، زیادہ ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اربوں لوگ جو شاید مخلصانہ تلاش بھی کرتے ہوں کسی واضح ثبوت یا تجربے کے بغیر ہی رہ جاتے ہیں؟ یہ خاموشی، یہ پوشیدگی خدا کی محبت یا حتیٰ کہ اس کے وجود پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ اور سائنس کے میدان سے کیا اعتراضات ہیں؟ کیا سائنس براہ راست خدا کے خلاف کوئی دلیل دیتی ہے؟ براہ راست شاید نہیں، لیکن سائنس متبادل وضاحتیں پیش کرتی ہے۔ سائنس نے بہت سے ایسے مظاہر کی فطری وضاحتیں پیش کر دی ہیں جو پہلے مافوق الفطرت یا خدائی سمجھے جاتے تھے۔ مثلاً کائنات کی ابتدا کے لیے بگ بینگ تھیوری، زندگی کی پیچیدگی کے لیے نظریہ ارتقاء، شعور کے لیے نیورو سائنس کی تحقیقات، اور اخلاقیات کی ابتدا کے لیے ارتقائی نفسیات اور سماجیات۔
ایک اصول ہے فلسفے میں، اوکم کا استرا، ہاں، کہ سادہ ترین وضاحت بہتر ہے۔ جی، کہ اگر کسی چیز کی سادہ فطری وضاحت ممکن ہو تو غیر ضروری مفروضے جیسے خدا شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ منطقی تضادات بھی اٹھائے جاتے ہیں، جیسے وہ قادر مطلق ہونے والا تضاد کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ پھر مقدس کتب پر تاریخی و متنی تنقید ہے جو انہیں انسانی دستاویزات کے طور پر دیکھتی ہے جن میں تضادات یا ثقافتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور نقطہ، متضاد مذاہب کا وجود ہے۔ ہزاروں مختلف مذاہب ہیں، خدا کے تصورات بھی مختلف ہیں، ان سب کے متضاد دعوے کسی ایک کے سچے ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف کائنات میں نظم، ایک مقصد، ایک اخلاقی حس کے اشارے ملتے ہیں، تو دوسری طرف تجرباتی ثبوت کی کمی ہے، شر کا مسئلہ ہے، خدائی خاموشی ہے، اور بہت سی چیزوں کی متبادل سائنسی وضاحتیں بھی موجود ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری کشمکش ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی علمی یا فلسفیانہ بحث ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے محرکات بھی کار فرما ہوتے ہیں کہ لوگ اس پر اتنی شدت سے بحث کیوں کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ واقعی اہل ایمان کیوں اتنا زور دیتے ہیں دلائل پر، قائل کرنے پر، اور دوسری طرف غیر اہل ایمان کیوں اتنا سختی سے ثبوت مانگتے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے اکثر یہ ایک الہی حکم کا حصہ ہوتا ہے، جیسے اسلام میں دعوت کا تصور ہے یا عیسائیت میں گریٹ کمیشن۔ انہیں لگتا ہے کہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، وہ اسے ہمدردی اور محبت کا تقاضا بھی سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو وہ نجات یا سچائی کا راستہ دکھائیں جو انہیں ملا ہے۔ بعض اوقات یہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، اپنے شکوک و شبہات کا جواب دینا، جسے اپولوجیٹکس کہتے ہیں، اور یقیناً ذاتی تجربے کا گہرا اثر بھی انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے دوسروں سے شیئر کریں۔ غیر اہل ایمان کے ثبوت مانگنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ صرف مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا سمجھنا شاید درست نہ ہو۔ ان کے لیے یہ فکری ایمانداری کا تقاضا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر دعوے کو، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، ایک ہی معیار پر پرکھا جائے، یعنی عقل اور شواہد کی بنیاد پر۔ جی، ان کی وابستگی عقل اور تجربیت سے ہوتی ہے۔ وہ برڈن آف پروف کے اصول پر قائم رہتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والا ثبوت لائے۔ بعض اوقات غیر ثابت شدہ عقائد سے ماضی میں پہنچنے والے نقصانات کا خوف بھی ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اور ایک اہم پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ فکری عاجزی بھی ہے کہ بھئی جو میں نہیں جانتا اسے جاننے کا دعویٰ کیوں کروں۔ عدم یقین کو وہ شواہد کی غیر موجودگی میں ایک زیادہ منطقی اور دیانتدارانہ پوزیشن سمجھتے ہیں۔ تو یہ بحث صرف صحیح یا غلط کی نہیں، بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے بنیادی طریقوں، ہماری اقدار اور ہماری فکری وابستگیوں کی بھی عکاس ہے۔ یقیناً یہ وجودی سوالات سے جڑی بحث ہے، اس لیے اتنی گہری اور بعض اوقات جذباتی بھی ہو جاتی ہے۔ اتنے بنیادی اختلاف کے باوجود کیا ان دونوں فکری خیموں کے درمیان کیا افہام و تفہیم یا کسی قسم کی مشترکہ زمین تلاش کرنا ممکن ہے، یا یہ ہمیشہ ایک ڈیڈ لاک ہی رہے گا؟ مشکل ضرور ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آسان ہے، لیکن شاید ناممکن نہیں۔ کچھ نکات ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، ایک ہی مشترکہ تلاش میں ہے، اپنے اپنے طریقے سے دونوں حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، راستے الگ ہیں، اوزار مختلف ہیں، پر منزل شاید ایک ہی ہے، سچائی تک پہنچنا۔ دوسرا، یہ تسلیم کرنا کہ شاید دونوں ہی کسی نہ کسی قسم کے ایمان پر عمل پیرا ہیں۔ ایک کا ایمان ایک ماورائی حقیقت پر ہے تو دوسرے کا ایمان عقل اور سائنس کی صلاحیت پر ہے کہ وہ حتمی جواب دے سکتی ہے یا دے گی۔ دونوں ہی کچھ بنیادی مفروضوں سے شروع کرتے ہیں جنہیں مکمل طور پر حتمی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ سائنس پر اعتماد بھی ایک طرح کا ایک فاؤنڈیشنل بلیف ہے، اسے بھی تو 100% ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے، جی۔ تیسرا، انسانی فہم کی حدود کا اعتراف کرنا۔ کیا ہم واقعی ہر چیز جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ وجود کے اسرار بہت گہرے ہیں، یہ عاجزی شاید دونوں طرف ضروری ہے۔
सही। और चौथा और शायद सबसे अमली, मुश्तरका इंसानी अक़दार पर तवज्जो देना। रहमदिली, इंसाफ, हमदर्दी, दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश, इन पर तो इत्तेफाक राय मुमकिन है ना, चाहे इन अक़दार की बुनियाद कोई कुछ भी समझता हो। कुरान की वो आयत है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, और दूसरी तरफ से फ़िक्र व इजहार की आज़ादी का उसूल, ये दोनों ही मुकालमे और एहतराम की अहमियत को उजागर करते हैं। तो शायद मकसद एक दूसरे को कायल करना नहीं होना चाहिए, कम से कम फौरी तौर पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझना, उसका एहतराम करना। शायद महज ये मुकालमा जारी रखना ही बज़ाते खुद एक मुस्बत कदम हो सकता है। बिल्कुल, एक दूसरे को दयानतदार समझना, ये मानना कि दूसरा शख्स भी मुखलसाना तौर पर अपने नतीजे पर पहुंचा है, चाहे हम उस नतीजे से मुत्तफिक ना हो, ये बहुत अहम है। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये निकलता है कि खुदा के वजूद का सवाल ईमान और अक्ल, दाखिली तजर्बे और खारजी सबूत के दरमियान एक दायमी कशमकश है। हमने कलीदी दलाइल देखे, कायनात की इब्तिदा, उसका डिज़ाइन, अखलाकियात के इशारे, और दूसरी तरफ से शर का वो मुश्किल मसला, तजर्बाती सबूत की कमी और मुतबादिल साइंसी वजाहतें। और सबसे अहम सबक शायद बाहमी एहतराम का है, और ये समझना कि लोग मुख्तलिफ नतीजों तक क्यों पहुंचते हैं। जैसा कि हमारे ज़राए में भी इशारा मिलता है, सच्चाई या नेकी पर किसी एक ग्रोह की इजारादारी नहीं है। मुख्तलिफ मुखलिसाना रास्ते हो सकते हैं जो लोगों को मुख्तलिफ जवाबात तक ले जाएं। और आखिर में एक नुक्ता जो शायद मजीद सोच विचार के लिए छोड़ा जा सकता है, वो ये कि शायद असल चैलेंज ये साबित करना या रद्द करना नहीं कि खुदा है या नहीं, बल्कि असल इम्तिहान ये है कि कोई फ़र्द अपने अकीदे, ख्वाह वो ईमान पर मबनी हो या अक्ल पर मबनी हो या शक पर मबनी हो, उसे अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे ढालता है। इसका ये मौक़िफ़ दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात को, उसके रोज़मर्रा के अमाल को और उसकी मजमूई इक़दार को कैसे मुतासिर करता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी में तलाश करना है।